बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 12 जून जुमेरात का दिन, ये दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। इस वक्त पेशावर की सड़कों पर एक बड़े तूफ़ान का पेश खामा नज़र आने वाले मनाज़िर हैं। दफ़ा 804 अवाम ने लगाई हुई है। तहरीक इंसाफ का ये पहला बड़ा एहतजाजी मामला है और ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक आगाज़ है जो तख्त शायद हिला सकता है। पंजाब की तरफ मामलात आएंगे नहीं। मियाँ बात फ़ारूक ने बड़ी अहम प्लान की बात की। वो क्या है? रैली में आज अहमद न्याजी, तैमूर झगड़ा, जुनैद अकबर समेत लोग नज़र आ रहे थे रहनुमा। अगले 24 घंटे बड़े अहम इस वजह से कि इमरान खान से खुफिया मुलाकात होगी, अडयाला जेल के दरवाजे खुलेंगे या नहीं, क्योंकि बजट का हुक्म खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को खान का। अली अमीन की वजारत और हुकूमत ख़तरे में क्यों है? इसके साथ ईरान ने जो इसराइल पर मुमकिन हमले की तस्दीक की है और दोस्त ममालिक की तरफ से खबर की। अरब अमारात में शहबाज शरीफ को क्यों बुलाया गया? और आज नवाज शरीफ ने मोदी का नाम भी लेके चुप का रोज़ा तोड़ा। इंतखाबी धांधली के इलेक्शन के रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गए। आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे का एजेंडा भी सामने आ चुका है और इन तमाम खबरों की तफसील जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। पेशावर में सबसे पहले 804 दफ़ा अवाम ने लगाई हुई है। इस वक्त आपको पता है जो निज़ाम और चौधरी निज़ाम दोनों को खौफजदा करने वाले मनाज़र नज़र आ रहे हैं। ट्रेलर हैं ये पूरे। पेशावर की जो रैली, अहमद न्याजी इस रैली का आगाज़ किया, बाद में तैमूर झगड़ा, जुनैद अकबर, ये सारे लोग जुड़ गए। इस पर इस्तकबाल के लिए लोग भी निकले हुए। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है इस रैली से। अवाम का जो रद्द-ए-अमल और जवाब और एहतजाज का जो मामला है, अवाम को सड़कों पर लाने की तैयारियाँ ये बड़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। इसमें मुख्तलिफ़ काफ़िले भी शिरकत कर रहे हैं, पंजाब से बल्कि मियाँ बात फ़ारूक भी पहुँचा हुआ है। अब ये अवाम की तवक्कुआ से काफ़ी बड़ी रैली निकल आई है, क्योंकि ये टेस्ट केस था नौजवानों को इकट्ठा करने का। इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए अहमद न्याजी ने जो तकरीर में एक बात की कि जब तक रिहाई नहीं होगी हम घरों में नहीं जाएंगे। अब मज़ीद रहनुमाओं का भी इसमें शामिल होने का सिलसिला नज़र आ रहा है और ये जो लाए अमल जिसकी हम बात करते हैं, ये उसका वार्म अप सेशन मुझे नज़र आ रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पेशावर में लाना और फिर उसके बाद मतलब पंजाब से निकालना। खान की रिहाई का ये मामला आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि अभी 24 घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट शायद इमरान खान से अहम मुलाकात करवाएगी और ये जो फिर लाए अमल का मामला है वो भी सामने आ जाएगा। उसकी मुलाकात की जो बड़ी वजह है वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट है, जो इस वक्त एक इंतहाई अहम मामला। और इसकी मैं आपको पहले यकीन थोड़ी सी आपको याद दहानी कराऊँ। 10 जून को इमरान खान का एक पैगाम कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट उस वक्त तक पेश नहीं होगा जब तक अली अमीन अपने माहिरीन को अडयाला जेल ला के मुशावरत नहीं करेगा। और इस पैगाम की अलीमा खान ने तस्दीक की, फिर इमरान खान के ट्विटर अकाउंट, फिर PTI की ऑफिशियल से स्टेटमेंट आई और अली अमीन गंडापुर का नाम लेके बाकायदा कि ये बजट इमरान खान की मंजूरी के बगैर पेश नहीं होगा। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम जो वकील हैं उन्हें वजारत ख़जाना का इजाफी चार्ज दे के कल बजट पेश करने का ऐलान कर दिया। और ये ऐन उस वक्त किया जब इमरान खान कैद तन्हाई में 46 डिग्री दर्जा हरारत में तंदूर में बैठे हुए हैं, जिसके नाम पर वोट लेकर सूबे में हुकूमत बनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इस वक्त लग तो यही रहा खान को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा फैसला ये खुलम खुला गद्दारी में आता है खान के साथ। पेशावर में देखें जिस तरह अवाम निकली और ये जो रहनुमा इमरान खान की रिहाई के नारे लगा रहे हैं, उसी इमरान खान का 2 टोक हुक्म है बजट ना पास करने का। अगर ये इन्होंने बजट पास किया तो मेरे ख्याल में जो वज़ीर आला है अली अमीन साहब और तमाम सूबाई असम्बली, ये अवाम की नज़रों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये छोटा मामला नहीं है, ये इमरान खान के नज़रिए की खुलम खुला गद्दारी होगी, क्योंकि इस सूबे में इमरान खान की पार्टी की अपनी हुकूमत है और अगर उसकी हिदायत के बग़ैर ये इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर बजट पास करें तो फिर तहरीक या खान के नज़रिए का मामला, फिर ये सब कुछ ढकोसला नज़र आएगा। इनकी ये जो तकरीरें कल आपने अली अमीन गंडापुर साहब की सुनी ना कि बंदूकें लेकर आएंगे, सुरंगें खोदेंगे, खंदकें निकालेंगे, गोलियां खाएंगे, खान के लिए जान दे देंगे, हमारा लीडर है, भाई है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जो है फिर सियासी मुनाफ़कत नज़र आएगी, क्योंकि बजट इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चल रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए देखें कोई बड़ा मसला नहीं है कि वो अडयाला जेल के दरवाज़ा खोल के मुलाकात ना करवा सकें। वो दबाव बढ़ाकर ये मुलाकात नहीं करवाना चाह रहे। ये खैबर पख्तूनख्वा में बजट का जो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया है, इस पे ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त हुक्म है और ये IMF का मुतालबा है कि चारों सूबों के बजट मुकम्मल हो। ज़ाहिर है किस्त नहीं मिलेगी उसके बाद अगर ये मामला पूरा ना हो। और IMF इसी तरह आपको याद होगा ज़मान पार्क में इमरान खान के पास जाके इलेक्शन का मामला था जब, तो IMF से माहदे पर दस्तखत इन्होंने इसी सूरत में करवाए थे कि हम इलेक्शन करवाएंगे। इमरान खान ने दस्तखत किए लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। तो ये बजट इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि बजट में तनख्वाहें हैं, सारे खर्चे हैं। 20% तो दिफाई बजट है, 50% अभी इनके अफसरान की तनख्वाह में इजाफा हुआ, 20% सिपाहियों की तनख्वाह में इजाफा हुआ। तो ये खैर ये तो आपस में भी फ़र्क नहीं छोड़ते, लेकिन अली अमीन गंडापुर को इन्होंने साफ साफ कहा कि ये बजट अगर ना मंजूर हुआ तो फिर हुकूमत आपकी फारिग हो जाएगी, क्योंकि IMF के पैसे ना मिले तो ज़ाहिर है आगे काम चलना ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा कार्ड है खान का
وزیر خزانہ نے صاف صاف کہا کہ یہ بجٹ IMF نے منظور کیا اور یہی بجٹ چلے گا. پارلیمنٹ کو دھمکی بھی بلکہ اس نے لگائی, بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جب شور مچایا تو اس نے کہا یہ IMF نے بجٹ بنا کے دیا, بھائی نہیں مانو گے تو ہم 400 ارب کا دوسرا بجٹ لا کے صنعت کاروں کو, اسٹیبلشمنٹ کی جو باقی لوگوں کو بجٹ کا فائدہ پہنچا دیں گے, آپ نہیں روک سکتے. اب یہ تو خیر پیپلز پارٹی کی منافقت کی ایک معراج ہے, آپ کو پتہ ہے. جس طرح ابھی جو کچھ آپ کے سامنے KP میں ہو رہا ہے وہی معاملہ یہاں پہ رضا ربانی وہ جو آئین کی کتاب پکڑ کے روتا تھا, ڈرامے کرتا تھا. اب بجٹ پاس کروانے میں پیپلز پارٹی سب سے آگے تھی ووٹ دینے میں, لیکن بعد میں آ کے تقریریں اور وہ سارا. یہ لوگ حقیقت میں بازار حسن سے بھی بدتر لوگ ہیں. وہاں کم از کم لوگ منافق نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے جو لوگ کر رہے ہیں اس وقت. بہرحال KP کی حکومت میرے خیال میں 24 گھنٹے ان کے لیے بڑا اہم ہوں گے, کیونکہ پورے پاکستان سے رد عمل شروع ہو جائے گا. اگر انہوں نے خان کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس کر دیا تو ان کی حکومت خان کی نظر میں ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اور میں نہیں دیکھ رہا علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ زادار صاحب حقیقت میں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاں زور پہ لگائیں. جس طرح طاقت میں نون لیگ کی حکومت بنی ہوئی ہے وہاں شہباز شریف بھی لگا, تو اس طرح لگے تو شاید ڈفرینٹ بات ہے. لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی یہ نچلے درجوں میں چلے جائیں. یہ جو ان کے صوبائی ممبران ہیں, وزیر ہیں صوبائی, یہ خان کی ہدایت کے بغیر بلکہ اس اجلاس میں بیٹھے بھی تو تحریک انصاف کے لوگوں نے انہیں غدار قرار دے دینا ہے. کمپرومائز تو وہ پہلے ہی کہتے تھے. اب ٹیکنیکلی اس حساب سے دیکھیں بجٹ کا پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے, میں ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں. اور KP کی عوام کو تو ویسے ہی انہوں نے, آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کو تو صوبہ ہی نہیں مانتے. یہ بجٹ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا بجٹ ہے. ابھی خیبر پختونخوا کو اس میں سے کتنا 55 کروڑ وفاق دے رہا ہے, اور سندھ اور پنجاب میں دیکھیں ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ اربوں روپے. پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آئین ہے, ملک کا قانون ہے, ہمیں بڑا مشکل ہے فالو کرنا ہے, وفاق کو ساتھ لے کے چلنا ہے, صوبہ الگ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. بھائی آئین کا تو قانون کا تو پاکستان میں تصور ہی نہیں. جس دن 90 دن کے انتخابات منسوخ ہوئے تھے آئین ختم ہو گیا, سینٹ کے انتخابات نہیں کرائے, ان کا مینڈیٹ چھینا, وہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ٹرائیبیونل لگا کے ان کی نشستیں فارم 45 کے تحت جیتی ہوئی نشستیں, وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طرح ان سے چھینی جا رہی ہیں, ان کے دتائے جا رہے ہیں. تو بجٹ منظور کروانا لازمی ہے. اب دیکھیں KP کو تو خیر ایک منی بجٹ بھی بعد میں لایا جا سکتا ہے اگر عوام کے ساتھ بہت زیادہ مسئلہ ہو. آپ KP کی عوام سے پوچھے تو صحیح, آپ کو بجٹ میں دلچسپی ہے, اپنے مسائل میں دلچسپی ہے. وہاں لوگ برملا کہتے ہیں ہمیں صرف خان کی رہائی چاہیے, ہم نے ووٹ ہی خان کی رہائی پر اس موجودہ قیادت کو دیا, بات ہی ختم ہوگی. جن کا بجٹ ہے عوام کا ہی مسئلہ نا سب سے بڑا. اب یہ خان کا بہت بڑا کارڈ تھا KP کا, اس طرح اگر اسے ضائع کرنا یہ نہ بھولنے والی بات ہوگی, نائلی ہوگی. اور اب تو آپ کو پتہ پاکستانی سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور ابھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وفاق کے بجٹ کو عوام دشمن بجٹ کہہ رہی ہے. ان کا اعلامیہ پڑھیں ذرا کہ یہ فضول اخراجات ہیں جس میں پاکستانیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. علاج کے نام پر پاکستانیوں کے لیے جس میں صرف 82 روپے رکھے گئے ہوں, جس میں پیناڈول کا ایک پیکٹ نہیں آتا, اور حکومت کی اپنی مشہوری کے لیے 5 ارب پڑاؤ یہ میڈیا کے چینلز اور صحافیوں کو نوکریاں پلاٹ یہ بانٹنے کے لیے. پاکستانیوں کو علاج تک نہ ملے, جہاں لوگ آج پنجاب میں جھولیاں اٹھا اٹھا کے مریم نواز کو بددعائیں دے رہی ہیں کہ انہوں نے ہمارے عمران خان کا صحت کارڈ بند کر دیا. اس صحت کارڈ میں لوگ اسپتالوں میں مفت علاج کروا رہے تھے. تو اس وقت پاکستان کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے پریشانی میں, تکلیف میں ہیں. اور ان کا سوال بڑا جائز ہے وہ جو پوچھتے ہیں کہ دیوالیہ پن ہونے کے قریب ملک, یہ شہباز شریف کا 13واں دورہ, وہ سستا جیمز بانڈ بن کے عرب دنیا میں پہنچنا, اب وہ جاتا ہے اس طرح جیسے قرضہ دینے جا رہا ہے. اور وہ بھی آگے سے اچھا آج کل استقبال کے لیے آ رہے ہیں. مزے کی بات, وہاں مشیر آ جاتے ہیں, کبھی وہ صدر عرب امارات, کبھی سعودی عرب کا محمد بن سلمان, گاڑی چلانا, کھانے کھلانا, وہ آج کل ہو رہا ہے. لوگ پریشان کیسے ہوا ہے, کیا یہ شہباز شریف کی شخصیت سے متاثر ہو گئے یا ان سے کوئی قرضہ لینا ہے انہوں نے. ایک تو ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے رحیم یار خان تلور میں شہباز شریف بڑی خدمت کرتے ہیں, اور تلور آپ کو پتہ ہے. دوسرا اسرائیل کو تسلیم کروانے کا معاملہ, لیکن اس سے بھی جو بڑا معاملہ ایران کی جنگ اس خطے میں. آج ایران کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان ہے کہ انہیں ان کے دوست ملک نے خبر پہنچا دی کہ اسرائیل ان پر حملہ کرنے جا رہا ہے. اب اس صورتحال میں دیکھیں ایران نے جو عرب دنیا کی تیاری ہے, کیونکہ ایران کا اعلان یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم پر حملہ ہوگا, ہم امریکہ کے جو اڈے ہیں پورے عرب میں, مڈل ایسٹ میں, جیسے قطر میں, سعودی عرب میں, کویت میں, عرب امارات میں, بحرین میں, وہاں ملٹری بیسز ہیں. ایران کے وہ میزائل حملوں کی رینج میں, ان کی بیٹریاں وہاں عرب امارات کے پلوں سے نظر آتی ہیں. تو وہ پاکستان کو ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں عرب امارات والے. اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں ایران کا ایک دورہ ہوا تھا بڑا اہم, جس کے بعد ٹرانسفر کی بات ہوئی تھی, جس میں بشرا آپا میری خان سے ملاقات کروا دی, درخواست بھی آئی. تو یہ وجہ وہی ہے کہ عرب قیادت جو ہے وہ ایران کے بارے میں ان کے خیالات جانتی ہے. اور شہباز شریف ورنہ خود کہتے ہیں, میری شکل دیکھ کے کہتے ہیں مانگنے پھر آ کے, تو میں کہتا ہوں مجبوری ہے. تو اب وہ اس شکل کو تو نہیں وہ گلے لگائیں گے, پپیاں جفیاں کریں گے, اور یہ تو عقل کی بات ہے. ان کو اصل میں معاملہ کچھ اور ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ابھی آرمی چیف کا جو دورہ ہے اس کا بھی ایجنڈا سامنے آیا ہے. ایک تو ظاہر ہے وہ دہشت گرد گروپ ہمیشہ جنوبی ایشیا, سینٹرل ایشیا کے جو ہیں ان نیا گروپ ہے, اس کے خلاف کارروائی. دوسرا ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کسی طرح امن کے ٹیبل پہ لانا ہی لانا ہے. سنتاس کا معاہدہ بند ہوا ہے, پانی کسی نہ کسی طرح امریکہ میں جو بھی ہو جائے لائیں ایک دفعہ ٹیبل پہ.
تیسرا انہوں نے معاہدہ کرنا ہے معدنیات اور زراعت کے متعلق جو ہے SIFC کے ذریعے لانے کی بات کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہے. ابھی DJSI 4 دن کا دورہ کر کے گئے ہیں, اس کے بعد اب 3 دن کا جو دورہ تجارتی سیکٹری کا ہے جواد پال جو بھی نام ان کا, وہ بہت سی ملاقاتیں کر گئے ہیں. پھر اس میں آپ کو پتہ ہے ان کی تصویریں الگ بنے گی ڈونلڈ ٹرمپ سے, بیانیہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پورے 3 سال کا. اور یہ اب ہندوستان سے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو تو یہ چاہتے ہیں ہندوستان سے صلح کریں. یہ شہباز شریف نواز شریف کو باقاعدہ ہدایت کی کہ ٹویٹ کریں نریندر مودی کی, وہ اپنے داماد داماد کہہ رہا ہوں, یہ اپنے ہم منصب شہباز شریف کے جو وزیر اعظم ہندوستان نریندر مودی ہیں, ان کا باقاعدہ نام لے کر افسوس کیا کہ شہری جہاں بحق ہوئے. اب نریندر مودی نے 51 پاکستانی جب شہید کیے تو ان شریف خاندان نواز شریف کے منہ سے لفظ نہیں نکلا جب وہ بچے شہید ہو رہے تھے. آپ کو پتہ ہے ایک لفظ نہیں بولا یہ شخص, پورا پاکستان چیختا رہا. لیکن آج ہندوستان میں جو وہ بغیر کسی کے کہ فوراً ٹویٹ. اب انسانی ہمدردی پہ بہت بڑا واقعہ ہے. دیکھیں ایئر انڈیا کا جو بوئنگ 787 بڑا محفوظ جہاز بھی سمجھا جاتا ہے, آبادی پہ گرا, اس میں 170 بھارتی ہیں جس میں 53 برطانوی ہیں, 7 پرتگالی ہیں اور 1 کینیڈین ہے. میڈیکل کالج کے اوپر گرا ہے. یہ مزید ہلاکتوں کی بھی بات. اب یہ دنیا میں جہاں بھی بے گناہ لوگ کسی حادثے کا شکار ہوں تو یہ انسانیت ہے کہ افسوس کیا جاتا ہے. اچھا یہاں پر 2 طبقات سامنے. ایک تو وہ نون لیگ کے صحافی, وہ ایک برطانیہ میں وہ خاتون ہے, گندی گالیاں دیتی ہیں, بہت ہی گندی گالیاں, اللہ معاف کرے, وہ سنیں یا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ پائلٹس نااہل تھے, اندازہ کریں. اس پہ بھی تھوڑی سیاست لگا رہی ہیں اور حالانکہ اپنے قائد نواز شریف کی مذمت نہیں دیکھ رہی. ہندوستان پاکستان کا معاملہ اس طرح ختم نہیں ہوا. یہ دیکھیں انہیں تو ہر وقت اب خطرہ لگے, یہ طیارے کے حادثے میں بھی کہیں الزام لگانا دیں. اور یہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں قدرت کے مکافاتی عمل. تحریک انصاف ڈرتی ہے احتجاج سے کہ کوئی 9 مہینے ہو جائے اور یہ ہمارے اوپر الزام نہ لگا دے. اب یہ ہندوستان سے ہر وقت ڈرتے رہیں گے, جہاں کچھ معاملہ ہوا ادھر ان کو خوف پڑے. آج 6 گھنٹے کی ایک میٹنگ تھی, بڑی خاص میٹنگ. اس میں انہوں نے کہا جی عمران خان کا ذکر ہی نہیں آیا, انڈیا 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 ہوتی رہی. لیکن بعد میں اس صحافی نے نکلتے ساتھ عمران خان کی ٹویٹ کر دی. وہ 6 گھنٹے انڈیا پہ بات ہوئی تو پانی کھلوانے کا کیا راستہ نکالا, عمران خان کا نام پھر آتے ساتھ کیوں لگا دیا. اس وقت تو دیکھیں دھاندلی پہ جو پنجاب کے ٹریبیونل بنائے گئے ان کے نتائج آنا شروع ہوئے ہیں. یہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جنہیں پاکستان کی فکر ہے وہ بھی سن لیں غور سے کہ آپ کے جو چھینا ہوا الیکشن ہے اس کا پہلا نتیجہ پنجاب کی دھاندلی کا پٹیشن. یہ یاسر گیلانی صاحب جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور وہ نون لیگ عظمیٰ بخاری کے خامند ہیں, سمیع اللہ صاحب, ان سے مقابلہ PP 145 کا. یہ جج تھے جج سلطان تنویر صاحب. یاسر گیلانی نے ٹویٹ کی, اس نے کہا 6128 ووٹوں کی برتری کا یہ فارم 45 الیکشن جو فارم 45 اس کا الیکشن کمیشن کا, اس میں 1972 سے وہ اس پہ بھی جیتا. اور جو آخری نتیجہ دیا الیکشن کمیشن نے 4316 ووٹوں سے, یہ 168 پولنگ بوتھ کا اس کے پاس نتیجہ پڑا ہوا ہے. TLP, مسلم لیگ نون, ان سب کے اوریجنل فارم 45 ان کے پاس, یاسر گیلانی کے پاس. الیکشن کمیشن جو اپنے فارم اپلوڈ کیے وہ بھی, اب ووٹ اس میں بھی یاسر گیلانی کے ووٹ اتنے ہی جتنے وہ بتا رہے ہیں. یہ واحد نتیجہ. اب دیکھیں یہ واحد نتیجہ تمام کے تمام امیدوار, لیکن جسٹس سلطان تنویر نے فیصلہ کہہ دیا کہ جی اوتھ کمشنر نے جو درخواست ڈالی اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں درخواست گزار کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. دستخط مہر لگا دیے یہ, لیکن لکھا کیوں نہیں, اس بنیاد پہ مسترد کر دی. وہ مطلب کسی چیز پہ بھی وہ کر سکتے ہیں کہ کاغذ کا رنگ سفید تھا, پیلا تھا, نیلا تھا, اوپر لکھا ہے, چھوٹا لکھا ہے, جو دل کرے. یہ واردات انہوں نے کبھی بھی نہیں دینا. ریٹائرڈ اسی لیے لگائیں گے, ظاہر ہے. جیسے چیف الیکشن کمشنر ابھی تک لگا ہوا ہے, وہ ہٹے گا تو وہ PCB کا چیئرمین لگ جائے گا, اس کی جگہ کوئی اور ریٹائرڈ ڈھونڈ کے لے آئیں گے, جیسے وزیر خزانہ ڈھونڈ کے لائے. یہ بھی نون لیگ سے خلیل الرحمان رمدے کے بھتیجے ہیں, اورنگزیب صاحب. 2013 کے الیکشن میں عمران خان نے رمدے صاحب پہ الزام لگایا تھا کہ یہ نون لیگ کے جسٹس ہوا کرتے, جیسے قاضی فائز تھا. اب اس کا بھائی نون لیگ کے ٹکٹ پہ MNA بھی بنا, وزیر بھی بنا, بھابھی بھی وزیر بنی, ٹکٹ ممبر بھی بنی پارلیمنٹ کی, کزن بھی اٹارنی جنرل, خود وزیر خزانہ جناب لگ گئے. حبیب بینک کے حالانکہ سابق بینکر تھے اور ہیں بھی یہ ڈچ شہری ہالینڈ کے. یہ تو کہہ رہے ہیں بجٹ ہم نے بنایا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, صنعت کاروں کے لیے. نہیں مانیں گے تو 400 ارب کا ایک اور بجٹ لے آئیں گے. وہ کل آپ نے دیکھا ہوگا سارا ان کی جو تکرار ہو رہی تھی اس سے, جو تارڑ کا بیٹا نہیں سوری تارڑ سے جو رفیق تارڑ کا پوتا. تو ان لوگوں کا دیکھیں معاملہ یہ. اب ایک طرف تحریک انصاف کے پاس دیکھیں وقت جو ہے وہ تحریک کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, انہیں لازمی ہے سارے لوازمات پورے پاکستانی بجٹ سے بڑے تنگ ہیں. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے دورہ ہے وہاں بھی احتجاج ہو, تو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو ان کے لیے آخر کچھ ماحول تو بنے گا, اور انہیں یہی ماحول بنانا ہے اس وقت اپنے لیے پرامن انداز میں, اپنے حق کے لیے. ورنہ یہ جس طرح نتیجہ انتخابی آیا ہے اسی طرح حکومت چلانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور عمران خان کی رہائی ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ لنگڑا لولا نظام اگر چلتا بھی رہے تو خان اس کو خود ہی ٹیکل کرے, خان جانے اور یہ جانے. تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے خان کی رہائی. اس پہ ان کے پاس سب سے بڑا ٹول ہے بجٹ. اس لیے پاکستان کی قوم کی نظر ان پہ ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.